अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आप आज हम एक तो ग्रामर का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको अहादीस का जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है वो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। ये कुछ अहादीस हैं जो कि बच्चों के लिए तैयार की गई हैं, लेकिन हमारे अरबी में हमें फ़ायदा मिलेगा इससे, और अरबी के कायदे जो हैं हम इससे सीख सकते हैं, और हमें हदीस भी हिफ़्ज़ हम कर सकते हैं यहाँ से इंशाअल्लाह। यहाँ से 1-2 बातें सिर्फ़ सीखते हैं ज़रा, फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं वापस। कुछ हमने बुनियादी कवायद जो है वो सीखे हैं हमने, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा हम ये एडवांस लेवल है इसका, वैसे ये तो लिखा है मुतवसत है, लेकिन ये असल में एडवांस है, और इससे भी थोड़ा-सा ले लेते हैं अपने लिए, और फिर उसके बाद ना जाएँगे हदीस की तरफ जाएँगे। थोड़ा-सा पढ़ते हैं, चूँकि आज ना मेरे पास वो ज़ूम जो है वो उसमें है नहीं, मेरे पास प्राइम में है नहीं, ये बिल्कुल अभी ख़त्म हो जाएगा आधे घंटे में। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये देखें कि इन्होंने कहाँ से शुरू किया इसको? अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं। इआदा, इआदा का मतलब है भाई, इआदा का मतलब होता है लौटाना किसी चीज़ का, तो दोहराई, रिवीजन के मानों में इआदा लिखा होता है। अल्फाज की 3 किस्में होती हैं। अल्फाज जो भी बामाना लफ्ज़ होता है वो 3 तरह का होता है, या तो इस्म होता है, नाम, किसी का नाम होता है, किताब, मक्का, या सिफ़त होती है, मुस्लिम है, मोमिन है, मोटा है, छोटा है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा लफ्ज़ होता है फ़ेल, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, और ज़माना होना चाहिए इसमें, ये शर्त है। काम के होने या करने का पता लगे, जैसे नसरा, फ़तह, यफ़्तहु, इफ़्तह, ला तफ़्तह, ये सब इसमें आते हैं। और तीसरा है हर्फ़। हर्फ़ का मतलब होता है भई, ये इस्म और फ़ेल को मिलाते हैं, 2 इस्मों को मिलाते हैं आपस में, और फ़ेल और इस्म को भी आपस में मिला सकते हैं। हुँ। हरमैन के पास शोर था थोड़ा-सा, ठीक हो गया अब। अच्छा, यहाँ पर है जी, अरबी ज़ुबान में 2 तरह के फ़ेल होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जब आसानी की बात करते हैं तो अरबी ज़ुबान, उसमें हम ये ज़रूर बताते हैं कि अरबी ज़बान में ये टेंसेस आपको बहुत आसान मिलेंगे। एक फ़ेल माज़ी और दूसरा फ़ेल मुज़ारे। मुज़ारे एक नया एक लफ्ज़ है, इस्तिलाह है। जैसे माज़ी तो सबको पता है कि जो काम हो गया है, वो उसको माज़ी बोलते हैं, और मुज़ारे का मतलब जो अभी तक नहीं हुआ, जो हो रहा है या होगा, उन सबको मुज़ारे कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने फिर क्या किया है कि फ़ेल जो वर्ब है अरबी में अक्सर फ़ेल 3 हर्फ के बनते हैं, 3 हरूफ से बनते हैं, 3 हरूफ से। और वो अक्सर मैंने कहा मैंने कहा भी है कि वो उर्दू के भी होते हैं। तो अक्सर 50% से ज़्यादा उर्दू के होते हैं। तो ये अरबी बहुत आसान है इस हवाले से। जैसे फ़अला, ये 3 हर्फ हैं और तीनों पे ज़बर है। तो ये है ये एक बात इसकी आ गई फ़ेल की। इनमें से 4 बाब बुनियादी हैं। ये बाब क्या होते हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे इसको। ये बड़ा ही खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन होता है कि माज़ी और मुज़ारे दोनों को एक साथ हम ज़ुबान पे लाते हैं, और फिर हम लोगों को कोई भी हमारे सामने कोई फ़ेल आता है, तो हम कहते हैं भई ये माज़ी में ये है और मुज़ारे में ये है। तो इसलिए अल्फ़ाज़ की तक़सीम जब करते हैं तो 6 हमारे पास अबवाब होते हैं, 6। उनमें से 6 में से जो 4 हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं कुरान मजीद में, इसलिए हम उसका ज़िक्र यहाँ कर देते हैं। ये दोहराई हो रही है, ठीक है जी? जैसे इसमें है दौराबा, माज़ी में एक लफ्ज़ होगा, दौराबा की शक्ल में होगा, और ये बहुत ज़्यादा है, कॉमन है, बहुत है। इसके साथ जो मुज़ारे बनता है, उसका कॉम्बिनेशन बनता है, वो बनता है यदरिबु से। आपने देखा रा के नीचे ज़ेर आ गई है, यदरिबु, दौराबा, यदरिबु। अब दौराबा की अपनी फैमिली है, ठीक है जी? जैसे ये क्या है द्वाराबा, ये एक बंदा, उस एक आदमी ने मारा, इसका मतलब ये है। अब जब मैंने फैमिली को बनाना है, जैसे उस उन 2 ने मारा, उन सब ने मारा, उस औरत ने मारा, उन 2 औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने मारा, तुमने मारा, तुम दोनों ने मारा, तुम सब ने मारा, तुमने मारा ये लड़की, तुम 2 लड़कियों ने मारा, तुम सब लड़कियों ने मारा, मैंने मारा, लड़का हूँ या लड़की, और हमने मारा, हम अगर लड़के हैं या लड़के, ये पूरी फैमिली है दोराबा की। तो अगर आपको कोई भी लफ्ज मिल गया कुरान मजीद में से, जैसे कतला आ गया, तो आपको लोग कहेंगे ये कतला किस बाब से है?
آپ پھر اس کی پوری فیملی کو آپ خود جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے، خود سے آپ کو آ جایا کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو ٹیبل یاد کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ دورہ کا اپنا ایک ٹیبل ہے، وہ ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے بس، اور اس میں اتنا کوئی لمبا قصہ نہیں ہے۔ جو مدارس میں یاد کرتے ہیں وہ 14 ورڈز کا جو ہے نا وہ پوری اس کی فیملی ہوتی ہے، ٹیبل ہوتا ہے، اور وہ یاد کرتے ہیں 14 بندوں کا۔ اور میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ 10 بندے جو ہے نا وہ کم سے کم یاد کریں، 10 بندوں کا ٹیبل ضرور یاد رکھیں آپ۔ تو وہ ہم آپ کو گائے بگاہے دیتے رہتے ہیں، آپ وہ ساتھ ساتھ یاد کرتے جاتے ہیں، وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کا جو کمبینیشن بنتا ہے یدربو کے ساتھ۔ اب اس کا یدربو کا مطلب ہے وہ مار رہا ہے، یا وہ مارتا ہے، یا وہ مارے گا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اکارڈنگ ٹو آپ دیکھیں گے کانٹیکسٹ، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے یہاں ترجمہ کیا کرنا ہے۔ تو یدربو کی اپنی فیملی ہے کہ جیسے وہ مارتا ہے، وہ دو مارتے ہیں، وہ سب مارتے ہیں، اور پھر وہی قصہ شروع ہو جائے گا، 10 بندوں کا، 14 بندوں کا قصہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی فیملی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فعل ہے 3 حرف کا، اور اس کا یہ 7 کمبینیشن ہے۔ تو دواربا یدربو، اس کو ایسے یاد کرتے ہیں۔ پھر ہے نصرا ینصرو، قتلا یقتلو، اس طرح میں کہوں گا قتلا، جو قتل کا لفظ آئے گا نا، یقتلون کا لفظ آئے گا قرآن مجید میں، سورہ البقرہ میں آئے گا، تو میں کہوں گا یار یہ یقتلون کا جو لفظ ہے یہ باب نصرا ینصرو سے ہے۔ تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں نے قتلا کو کیسے لے کے چلنا ہے ٹیبل کے ساتھ، اور یقتلو کو کیسے لے کے چلنا ہے میں نے ٹیبل کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے حرمین کو؟ حرمین آپ ہیں ادھر، توجہ ہے آپ کی؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ سر یہ آخری بات ریپیٹ کر دیں جو آپ نے بولی۔ ہاں، میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں ایک لفظ آ گیا میرے سامنے، ٹھیک ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک لفظ ہے میرے پاس، جیسے آ گیا آ, آ, یہاں کوئی لفظ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ جیسے آ گیا تسألو، لفظ آ گیا تسألو، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار یہ تسألو جو ہے نا، یہ تسألو کا جو لفظ ہے یہ فلاں باب سے ہے، دیکھو یہاں لکھا ہوتا ہے تسألو فعل مضارع ہے، جمع ہے، اور فاعل ہے، کرنے والے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ یہاں میں آپ کو کہیں باب دکھاتا ہوں، آپ کو اگر میں باب دکھاؤں تو آپ کو زیادہ آسانی سمجھ آئے گی۔ یہ یہاں پر یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ باب دولا لکھا ہوا ہے، فعل ماضی، دواد لکھا ہوا ہے۔ دواد کا مطلب ہے کہ یہ جو فعل ہے نا، یہ دولا، یہ ہم نے اس ٹیبل کے ساتھ پڑھنا ہے، دواربا یدربو والا، دولا یدللو، یدللو، ہم نے اس طرح چلانا ہے اس کو۔ اچھا، اس طرح چلانا ہے، پھر گردان آپ کو خود بخود سمجھ آئے گی۔ پوری ٹیبل آپ نے پہلے سے ماضی کی یاد کی، جیسے آپ نے مضارع کی یاد کی ہے آلریڈی۔ مضارع میں آپ کہتے ہیں نا کہ انا اعوذ انت تعوذ هو يعوذ نحن نعوذ، آپ کو میں نے ایک لفظ سکھایا تھا، آپ نے 4 خود بنا دیے، پھر 5 بنا دیے، پھر 6 بنائے، پھر 7 بنائے، پھر 8 بنائے، پھر 9، پھر 10، آپ نے خود وہ سارے بنانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ آسان ہے بہت زیادہ وہ ٹیبل پوری۔ تو وہ آہستہ آہستہ بچہ یاد کر لے، مدارس میں ایک ساتھ ہی سکھا دیتے ہیں، ایک دفعہ ہی سکھا دیتے ہیں، بعد میں پھر سمجھاتے ہیں کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے بھی کرنا چاہیں۔ تو یہ ٹیبل آپ کو لکھے لکھائے مل جاتے ہیں، اور کتنی دفعہ ہم نے شیئر بھی کیے ہیں۔ تو اس طرح ایک لفظ آ گیا قتلا یقتلون، ایک لفظ آ گیا قرآن مجید میں یقتلون۔ تو میں آپ سے کہوں گا بھئی یہ یقتلون کا جو لفظ ہے یہ باب نصرہ سے ہے، نون لکھا ہوگا وہاں پر، چھوٹا سا نون لکھا ہوگا، تو نون سے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یار یہ نصرہ ینصرو سے ہے۔ تو آپ نے قتلا قتلا قتلو اس طرح لے کے چلنا ہے گردان کو، وہ جو ٹیبل آپ کو یاد ہوگی۔ اور اس کے جو مضارع یاد کرنا ہو یقتلون کا، تو آپ نے کہنا ہے یار یہ ینصرو سے ہے، تو یقتلو، یقتلان، یقتلونا، اس طرح پوری ٹیبل آپ کو آ جائے گی خود بخود، یعنی آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، آپ کو خود آتی جائے گی۔ تو یہ ہے، اس کو باب بولتے ہیں، دروازہ ہے، آپ کو اشارہ دے دیا، اشارہ ہے، یہ باب سمجھ لو، یا اس کو گیٹ سمجھ لو، یا پھر اشارہ سمجھ لو۔ میں نے کہہ رہا ہوگا یار یہ جو لفظ ہے نا یہ باب نصرہ سے ہے، بس اس کے بعد آپ کو خود سارے گردان خود آتی ہوگی۔ اسی سے جو ہے نا، اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے زبر زیر کو نہیں پڑھتے، لکھا نہیں ہوتا زبر زیر، اس لیے نہیں لکھی ہوتی کہ ہمیں یہی ٹیبل جو ہے اتنا یاد کرایا ہوتا ہے ہمیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے زبر زیر کو ہم چھیڑ ہی نہیں سکتے، یہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، اس لیے جو ہے آپ کو بغیر زبر زیر کی ہی سارا کچھ یاد ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مین جو فلسفہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، چونکہ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ شاید زیادہ باتیں کر دی، مشکل بات کر دی۔ اسی طرح سمع یسمعو سے بہت سارے آپ کو نا یہاں پہ آپ کو لفظ ملیں گے، فعل ملیں گے قرآن مجید میں بہت زیادہ۔ یہ فتح یفتحو بھی ایسا ہی ایک باب ہے،
بہرحال یہ جب دوبارہ آئیں گے یہ بات میں آپ کو دوبارہ پھر ایک دفعہ سمجھاؤں گا، پھر سمجھاؤں گا، اور آپ آہستہ آہستہ یہ چیز ساری جو ہے نا آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ ایک نئی چیز یہاں پر جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ مضاعف ایک ٹرمنالوجی ہے بھائی، یہ ٹرمنالوجیز میں سے ایک اصطلاح ہے، انہوں نے ایک ٹرم لی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، علماء کرام بات کر رہے ہیں آپس میں، یا کوئی گرامر کی، عربک گرامر کی بات کریں گے، تو مضاعف کا ایک لفظ آئے گا، مضاعف کسے کہتے ہیں بھائی؟ مضاعف کیا چیز ہے؟ مضاعف وہ ہے وہ فعل جس میں کوئی حرف دو مرتبہ ہو، فعل ہوگا فعل، لیکن اس میں ایک لفظ حرف جو ہوگا وہ دو دفعہ حرف ہوگا۔ اب کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ، وہ یہاں دیکھیے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ کتنے ہیں، 99 الفاظ ایسے ہیں آپ کو ملیں گے، 99 الفاظ ہیں، 99 الفاظ ایسے ہیں جن کے ایک حرف جو ہے وہ جو دو دفعہ آیا ہوا ہے، ہم نے اس کو ساتھ ملا دیا ہے۔ ابھی کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان 99 الفاظ کا استعمال 2013 بار ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اب دیکھو نا، ہزاروں الفاظ آپ کو آ جائیں گے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، چھوٹی سی بات ہے کہ وہ فعل جس میں کوئی حرف دو مرتبہ ہو۔ کہتے ہیں کہ عربی میں جب دو ایک جیسے حرف اکٹھے آ جائیں تو ان کو ایک کر کے ان پر تشدید ڈال دی جاتی ہے، اس سے الفاظ میں معمولی سی تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ نہیں پتہ ہمیں۔ ایک لفظ ہے عزازا، جیسے عین زال زازا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عزا وجل، عزا وجل، اللہ عزا وجل، تو یہ وہ ہے عزا۔ اچھا، یہ دوسرا لفظ ہے مارارا، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کو قاعدہ یہ ہے کہ دونوں کو ملا دو یار، تو کہتے ہیں مرا۔ پھر تیسرا لفظ ہے زلالا، زلالا کی جگہ ہم کہتے ہیں زلا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ابھی ایک لفظ پڑھا ہم نے، کون سا لفظ تھا میں نے ابھی بتایا تھا، دولا، تو دولا بھی یہی ہے، دولا، وہ دولا لا ہے اصل میں، تو دولا کر دیا، وہ گمراہ ہوا۔ اسی طرح ہے ہمما، ہمما کو کر دیا ہما، اسے غم لگ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اب سارے الفاظ، اس طرح کے الفاظ آپ کو قرآن مجید میں بہت ملیں گے۔ جب بھی ایسے لفظ آئیں آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ را کے اوپر شد کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ را دو دفعہ ہے اصل میں، بس یہ اتنی سی بات آپ کو یاد کرنی ہے۔ جیسے یہاں پر ہے وہ تعزو، اس میں یہ کیا تھا، زا دو دفعہ تھی، اس کو ایک بنا دیا ہے۔ اسی طرح وہ تو ذلو، یہ ذلو لام جو ہے دو دفعہ تھا، اس کو کیا بولتے ہیں، مضاعف۔ اب دیکھو یہ تو عام سی بات ہے، بالکل اردو والی بات ہے، یا ویسی کسی بچوں کو بتا دو، لیکن اس کا جو نام رکھا ہے مضاعف، شاید وہ آپ کو بھول جائے، چونکہ ہمیں اصطلاحات یاد نہیں ہوتی، تو یہ اگر یاد رہ گیا مضاعف تو بس ٹھیک ہے، یاد ہو گیا۔ تو جس طرح آپ نے اسم آپ کو آ گیا، آپ کو فعل آ گیا، حرف آ گیا، آپ کو لفظ کی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے لفظ کیا ہے، حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو یہ بھی آپ کو آ جائے گا، یہ کوئی ایسی کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ مضاعف، بس مضاعف اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی دگنے ہر حروف والا فعل، جو بھی فعل اس میں دو حرف ہوں اس کو مضاعف بولتے ہیں۔ نئے الفاظ کا معنی یاد کیجئے اور ہر حرف اور لفظ کا اجراء اور تقطیعی ترجمہ بھی کیجئے۔ جیسے لفظ ہے حقا، حقا، اب حقا ہمیں پتہ ہے کہ قاف جو ہے وہ دو دفعہ ہے، اس کا مطلب ہے ثابت ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا، حق کا، او حق ثابت ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا، کون سا، کیا، علی الکافرین، کافروں پر، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر، یہ جو حق ہے وہ کھل کے آ جائے کافروں کے اوپر، کھل جائے بات۔ اسی طرح ہے صدا، صدا کا مطلب ہے روکنا، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ دیکھیے لفظ ہے غرہ، دھوکہ دینا، خود کو دیکھنا، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، اور یہ حیات دنیا جو دنیا کی زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ یا ایک اور ایک آیت کریمہ ہے ما غرک بربکم ما غرک، رب کرتے ہیں ہاں کریم ایسا کہ اللہ پاک کہ سے کس چیز نے تمہیں دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے، یعنی ہم عمل کرتے نہیں ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں، تھوڑی سی بھی عمل نہ وہ اپنی چاہت نہیں دکھاتے، اخلاص نہیں دکھاتے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ امید رکھتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کی مانیں، اس سینس میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی کتنا یار، کتنی زبردست بات یہاں کر دی ہے، اور یہ سورہ لقمان میں ہے۔
لقمان جو ہے نا، یہ حضرت لقمان نے 4000 انبیاء کرام کی صحبت جو ہے نا وہ حاصل کی ہے، اور حضرت لقمان جو تھے جب یہ نصیحت کریں گے تو ان کی نصیحت کا لیول کس درجے کا ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے ان کے جو ہے وہ نصائح جو تھے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ بڑے خوبصورت نصائح ہیں جو انہوں نے اپنے بچے کو کیا ہے۔ اب بچے کو بھی یعنی ایسے کیے ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کے ساتھ ہماری نصیحت کا لیول کیا ہوتا ہے، اخلاص کا کیا لیول ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو جیسے وہ حضرت عبداللہ بن عباس میں کل پڑھ رہا تھا کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، شاگرد آیا، تو آپ نے اس سے وعدہ لیا، حضرت اللہ بن عباس نے، یہ میں نے کل پڑھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ بیت لی، بیت کا سلسلہ چل رہا ہے نا، مختلف ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تو صرف تصوف کا جو ہے نا رہ گیا، سلسلہ رہ گیا بیت کا کہ ذکر اذکار دیتے ہیں۔ ویسے شروع میں توبہ کے لیے بھی یہ تھا، توبہ کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے بیت کو استعمال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگرد سے بیت لی باقاعدہ سے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھو تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نے جب بھی قرآن مجید میں پڑھا یا ایھا الذین آمنو، تو تم نے غور کرنا ہے، اس آیت میں غور کرنا ہے، بس یہ مجھ سے وعدہ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اس آیت میں یا تو خیر ملے گا بہت زیادہ، تمہاری خیر کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہوگا، یا پھر تمہیں کسی شر سے بچا رہا ہوگا۔ تو یہ وعدہ لیا انہوں نے اس چیز سے۔ تو اب یہاں دیکھیں نا، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو کہ لقمان حکیم اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں اور ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے اخلاص کو نقل کیا ہے، وہ نصائح ہمیں بھی بتائے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ پرانے تمام صحائف اور جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کا خلاصہ ہے، آخری بات ہے، مغز ہے بالکل، ہر لفظ۔ تو یہ سورہ لقمان ہے، اور یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف دھوکے کی جگہ ہے، بس ہم نے دھوکہ میں نہیں آنا۔ یہ بہت کام کی بات ہے کہ لائٹنگ بہت اونچی دکان ہوتی ہے اور پھیکا پکوان ہوتا ہے، تو آپ نے روشنیاں دیکھ کے اور یہ سارے فریب سے آپ نے جو ہے نا دھوکہ نہیں کھانا آپ لوگوں نے اس زندگی کا۔ تو یہ بہت اچھی نصیحت ہے، بہت پیاری نصیحت ہے۔ اسی طرح دلہ لفظ بھی ہے، شدہ بھی ہے، یہاں پہ ہے مرو، ہما، یہ سارے الفاظ ہیں، بسا، خرا، منا، قصا، تبا، یہ سب ماضی میں ہے، یاد رکھیں۔ کیوں ماضی میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ شروع میں حروف عتین نہیں ہے، بس آپ بات سمجھو بات کو، تو یہ ماضی ہے، اور اس کا سب کریں گے بھائی بسا، اس نے پھیلایا، خرا، وہ گرا، ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے گرنا نہیں ہے ترجمہ اس کا ترجمہ ہوگا بھائی وہ گرا، منا، احسان کیا، ایک نے احسان کیا، قصہ، اس نے بیان کیا، ایک قصہ بیان کیا، تبا، وہ برباد ہوا، تباہ ہو گیا، اس طرح زنا، اس نے گمان کیا۔ تو اس طرح کے ہم جو ہے نا وہ یہ نیچے لکھی ہوئی، سوری یہ تو آیات لکھی ہوئی ہیں نیچے، ہاں یہ دیکھو آیا ہوا قرآن مجید میں ہے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیا اس نے ہر قسم کا چارپایا۔ اس طرح وخر موسیٰ گر پڑے، صاعقہ، بے ہوش ہو کر، قد من اللہ نے احسان کیا مومنین پہ کہ رسول بھیجا، وقص علیہ القصص، اور کس سے سنائے بیان کر دیے اس نے، تبت یدا، اور دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، ہو گئے، میرے پاس آ گیا، بس میں نے لکھ دیا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں اور اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس طرح یہ سارے الفاظ ہیں، ہم نے جو چیز سیکھنی تھی اس سے ہم نے، دیکھو اور بھی الفاظ ہیں، دیکھو 81 بار تو یہ آئے ہیں قرآن مجید میں، 187 بار یہ آئے ہیں، زنا، مدا، عدا، مسا، غدا، یہ جو الفاظ آئیں گے یہ ماضی کے ہیں۔ ایک ہم نے یہ چیز سیکھی، ہم نے پھر دوسری بات یہ سیکھی کہ یہ نون 2 دفعہ ہے، یہاں دال 2 دفعہ ہے، یہاں دال 2 دفعہ ہے، یہاں سین 2 دفعہ ہے، یہ ہمیں پتہ لگ گیا بھائی۔ اور ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ مضارع نہیں ہے، یہ بات پتہ لگی ہمیں۔ اور کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاعف، یہ مضاعف ہے، مضاعف یہ اردو کا بھی لفظ ہے، مضاعف، اس کو کیا بولتے ہیں، مجھے اردو کا لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے، دولا یا دلو، دیکھو دولا، اب دیکھو یہ میں آپ کو کیا دوں گا، یہاں پر دولا آئے گا نا تو میں آپ سے کہوں گا بھائی یہ باب دوارا با سے ہے، چلو دوارا با سے ہے تو پھر ایسے بنتا ہے، یہ دولا یا دلو ایسے بنتا ہے، یا دلو، یہ ٹھیک ہے، یہ آ گیا ہمارے پاس۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہوں گے، ہم آہستہ جتنا پڑھتے جائیں گے نا، یہاں قرآن مجید میں ہی آئے گا تو ہم قرآن مجید سے لکھا ہوا ملے گا، یہ کوئی عربی نہیں ہے بلکہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا، اور آپ نے جو ہے اس کو پہچاننا ہے کہ یار یہ مضاف ہے، جی ہاں یہ مضاف ہے، بس سمجھ آ گئی ہمیں۔ اس طرح یا درو بھی ایسا ہی ہے، تو یہ رجت الارض، اس میں ایک اور بات بھی ہے،
دیکھیں یہ لفظ دیکھیں، جیسے میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، بعد میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ اذا رجت الارض رجا. اب دیکھیں ایک ہی فعل ہے، رجا بھی اسی سے ہے اور رجا بھی اسی سے ہے. تو آپ جب ایسے آیا کرے گا نا، ایسے اگر آپ کو کوئی آیات دکھائی دیں گی نا، تو سمجھ جاؤ کہ اس میں نے مبالغہ ڈال دینا ہے. اب دیکھو یہاں پر جیسے جھنجھوڑ دی جائے گی زمین زوردار جھنجھوڑے سے، اندازہ کریں 2 دفعہ جھنجھوڑا آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ شدید ترین جھنجھوڑا جائے گا زمین کو. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنے والی ہے. جیسے بست الجبال بسا، چورا چورا کر دیا جائے گا پہاڑوں کو، اور دوبارہ بسا آ گیا تو ہم 2 دفعہ ہم نے کہا چورا چورا کر دیا جائے گا، پاش پاش کر دیا جائے گا، ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو. یعنی ہم نے اس میں مبالغہ پیدا کر دینا ہے. یہ سورہ واقعہ ہے جو ہمیں ہر رات پڑھنی چاہیے، اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب یہ اسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ پاک نے موسیٰ سے باتیں کی، بہت باتیں کی موسیٰ سے، یہ ان کی خاصیت ہے. وسلموا علیہ تسلیما، رسول پہ سلام بھیجو، بہت سلام بھیجو. نہیں یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بھی ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر یاد رہ گیا ٹھیک ہے، ورنہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو ایک دفعہ پھر بھی انشاءاللہ کبھی اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے اتنا ہی ذکر کیا ہے، ہم نے بھی اتنا ہی ذکر کرنا تھا. ٹھیک ہے، اس کو میں زیادہ آگے لے کے نہیں جاتا. اب تھوڑا سا برکت کے لیے میں آپ کو یہاں سے آپ کو ایک اور بھی چیز جو ہے نا یہاں سے پڑھانا چاہوں گا. حدیث شریف ضروری ہے کہ ہم حدیثوں کو بھی حفظ کریں باقاعدہ سے، حفظ انشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ حرمین شریفین یا کل آپ نے مجھے سنانی ہے حدیث شریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جلدی کروں گا چونکہ یہ بند ہونے لگا ہے یار، یہ میرے پاس جو ہے نا زوم ختم ہو چکا ہے پیکج. یا طلحہ بھائی دیکھو یار، پھر وہی مسئلہ دیکھو، میں نے پچھلے ہفتے خریدا ہے، پچھلے منڈے کو میں نے لیا ہے، آپ کو میں نے شاید بھیجا تھا. اب دیکھو پھر وہی میرے ساتھ کر گئے، دیکھو یار اندازہ کرو. تو یہ مسئلہ بس اب آپ کی طرف آ گیا سر ہمارا. آپ زوم پہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ کی اور سائٹ میں پڑھا دیں. یہ بس آپ نے کرنا ہے، ہم بیٹھ کے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اس میں بڑا عادی ہو گیا ہوں یار اس چیز پہ، تو زوم پہ ہم کر لیتے ہیں، اور کوئی کر لیتے ہیں اس میں کوئی اتنا اسپیشل ٹول ویسے ہے تو نہیں؟ اس میں میرے لیے آسانی ہے. دیکھیں نا ابھی ہم اس پہ ذرا کر لیتے ہیں سارا کچھ. اب رنگ وغیرہ کرنا ہو، لکھنا ہو، یہاں پہ شیئرنگ کرنی ہو، ہر چیز میرے لیے آسان ہو گئی ہے. تو ہم اور بھی سیکھ سکتے ہیں نا، گوگل کا بھی ہے، مائکروسافٹ کا بھی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. تو کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ دوسرا اچھا رہے گا، اس میں بندوں کی بھی لمٹ نہیں ہے نا، کتنے بندے آ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اگر یہ ہم خرید سکے آپ دیکھیے گا، اور ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے نا دوسرا کر لیں گے انشاءاللہ جو بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید ہم پہلی بار حدیث شریف پڑھ رہے ہیں اس ڈپلوما میں. ہاں یہ 60 حدیثیں ہیں، بالکل چھوٹی سی احادیث ہیں، لیکن کمال کی باتیں ہیں. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. وہ احادیث جو الفاظ میں کم ہو لیکن معانی میں بہت زیادہ ہو. اب یہاں پر جیسے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، 3 لفظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے، اس کو مکمل جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس کیا ہے، جیسے یہ ہے دعا، اس کو ہم کہتے ہیں جملے، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے مبتدا. اللہ، مبتدا جس سے بات شروع ہو رہی ہے، جس کے بارے میں کچھ خبر دی جائے، اس کو کہتے ہیں مبتدا. مبتدا لفظ یاد رکھیں، جس کے بارے میں خبر دی جائے. اور یہ هو العبادہ، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں الجو جمیل، یہ جو موسم ہے خوبصورت ہے. اب یہ جو الجو ہے یہ کیا ہوگا بجان؟ یہ ہے مبتدا، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے موسم کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ خوبصورت ہے، تو یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر. بہت پیاری ایک شعر ہے، میں آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہاں پر ہے جانی ترجمہ کیسے کریں گے ہم. الدعاء، اس کا ترجمہ ہوگا یہ جو دعا ہے. الدعاء، یہ جو دعا ہے، ہوا العبادہ، وہی عبادت ہے. یہ جو دعا ہے وہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے. یعنی یہ مغز ہے. دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا بذات خود عبادت ہے. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھئی ذرا تہجد کا ٹائم ہے، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، ابھی اذان ہو جائے گی فجر کی، تو میں ذرا عبادت کر لوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تلاوت کر لوں. بھئی دعا بذات خود عبادت ہے، دعا میں مشغول ہو جاؤ. اور میں تو خواتین سے اسپیشلی کہتا ہوں، مردوں سے کم کہتا ہوں، مرد اتنے زیادہ شوقین نہیں ہوتے مناجات کے، لیکن ویسے ہمارے پاس امام زین العابدین کی مناجات ہے اعلیٰ قسم کی.
تو میں اکثر خواتین سے کہتا رہتا ہوں کہ یار مناجات میں کمال پیدا کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو دکھ سناؤ، اپنی خوشیاں سناؤ، شیئر کرو اللہ تعالیٰ سے، تو یہ جو ہے یہ سب سے اچھی عبادت ہے، اور تمہارا درجہ یک دم سے ہائی ہو جائے گا۔ یک دم سے سفر اگر کرنا ہو نا، اسپیڈ سے سفر کرنا ہو اللہ کی طرف، تو مناجات کا طریقہ اپناؤ۔ مناجات بہت زبردست ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں رابعہ بصری کی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کیسے کیسے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن مجید میں انبیاء کرام کے مناجات ذکر ہیں باقاعدہ سے، تو وہ اس کو ذرا طریقہ اپنائے۔ تو یہاں ہے اللہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، خصوص ترجمہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دعا کرنا، یہ جو دعا کرنا ہے این عبادت ہے، این عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے کہ تم نے اب اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ نماز سے، عبادتوں سے، تو پھر اللہ کی طرف ذرا متوجہ ہو کے بیٹھ جاؤ دعا میں، اب دروازہ پکڑ لو، اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرو۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اور نمازیں اب نمازیں پڑھتے ہیں، فرض ادا کر دیا آپ نے، تلاوت کر دی، نہیں اب دعا مانگو یار۔ کوئی بھی نیک کام کرتے تھے نا ہمارے جتنے بھی اسلاف، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو فوراً دعا مانگتے ہیں، رسول اللہ نے ایسی دعا مانگتے رہے، ایسی چلتے پھرتے دعائیں مانگتے تھے، تو ہمیں یہ لازمی ہے کہ ہم دعا ضرور مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ الدعاء، یہ جو دعا ہے، ہوا العبادہ، وہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے، یہی تو عین عبادت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو میں نے یہ گرامر کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ یہ ہے مبتدا، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، هو العبادہ خبر ہے، جو کہ اس کے بارے میں ہے، دعا کے بارے میں ہے، خبر ہے۔ بس یہ ہم نے تھوڑا بہت سیکھ لیں گے، اور یہ لفظ بھی سیکھ جائیں کہ لا تغضب، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ او ہو، نوٹس آ گیا کہ ختم ہونے والا ہے سیشن، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم لا تغضب، میں لا تغضب کو کل آپ کو رول بتاؤں گا، بلکہ ہم یہ ہمارا پورا ایک رول جو ہے نا وہ بھی کور ہو جائے گا، بلکہ میں 2 رول آپ کو سکھاؤں گا کل انشاءاللہ، یہ مجھے اللہ کرے یاد آ جائے، ہم کل بھی حدیث شریف پڑھیں گے۔ اور چونکہ میں نے اگلے ہفتے سے نا منڈے سے انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ترجمہ شروع کریں، لفظاً ترجمہ شروع کریں، اور جو بھی قاعدہ آتے رہیں گے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، لیکن ہم پہلے پارے سے ترجمہ شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کا، لگاتار پڑھتے رہیں گے، وہ ختم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، لا تغضب کا مطلب ہے کہ غصہ نہ کرو، بس لا تغضب، غضب نہ کرو، نہیں غصہ نہ کرو، بس قہر نہ کرو، یہ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ دیکھو نا کتنا ایک ہی لفظ ہے، بس لا تغنی، رسول اللہ نے فرمایا ہے لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو، بس یہ ہمیں اتنے بھی یاد ہو جائے تو کافی ہے۔ بچوں ہے نا، چھوٹے بچوں کے لیے یہ کتاب ہے، تو آپ بھی چھوٹے بچے ہیں، جو بھی ہم نیا آتا ہے تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے، تو ہم نے اتنا ہی یاد کرنا ہے لا تغضب، پھر ہم اس کو ملائیں گے ساتھ ساتھ اور احادیث کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے مضمون کو سمجھیں گے۔ تو یہ کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق کے لیے، اور امید ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر باقی اس کا حصہ انشاءاللہ ہم آگے کل جاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں ابھی ایک اشتہار بنا بھی رہا ہوں اس لیے، تاکہ ہم نا منڈے سے ترجمہ شروع کر رہے ہیں لفظی، تو کوئی اگر نئے ساتھی آپ کے ساتھ اگر ایسے ہیں نا کہ کوئی آ سکتا ہے ترجمہ میں، تو وہ آ جائے تو بہتر ہے، ہماری کلاس اچھی ہو جائے، اور بھی اچھے لوگ آ جائیں، مخلص اخلاص والے لوگ آ جائیں تو وہ اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ میں اشتہار بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ چلیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہوں۔ وعلیکم السلام۔